अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या हाल है आप सबके? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, सूरत अज़्ज़लज़ला की इन डेप्थ स्टडी का आज हमारा डे 37 है और पिछले तकरीबन ऑलमोस्ट 3 जो हम कंसेक्यूटिव लेक्चर्स देखें तो उसमें हम आयत नंबर 7 में खैरन की एक्सप्लेनेशन को एक्सपैंड करते हुए हमने आफिया और खैर का एक ताल्लुक और आफियत और खैर किस तरह से इंसान को आखिरत में फ़ायदा देती है, उसके अमाल की खैर क्या होगी और दुनिया में वो किस तरह से इस खैर को बेहतर तरीके से इनाम के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। इन द टर्मिनोलॉजी ऑफ आफियत हम समझ रहे हैं। होपफुली आज इंशाल्लाह हमारी आफियत के टॉपिक के ऊपर आखिरी क्लास होगी और फिर उसके बाद आयत नंबर 8 की एक्सप्लेनेशन पर हम बढ़ेंगे। तो पिछली क्लास का कंटेंट आई एम होपिंग कि आपके जहन में थोड़ा बहुत होगा। जाहिर है 1 घंटे की सारी गुफ्तगू तो आपके जहन में मुकम्मल ताज़ा नहीं रहती है, लेकिन ये ज़रूर होता है कि थोड़ा सा ग्लिम्स रह जाता है। इफ़ यू विल हैव दैट ग्लिम्स तो मेरी बात से आपको कनेक्ट करने का फ़ायदा इंशाल्लाह बहुत नज़र आएगा। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। अल्लाह ताला आप सब के वक्त में, सेहत में और ईमान में बहुत बरकत अता फ़रमाए, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लंबा अरसा हो गया इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ एक ताल्लुक़ हमने जो बनाया था। अल्लाह ताला हमसे नेकी की हर वो कैफ़ियत हमेशा ज़िंदगी का हिस्सा बनाने की तौफ़ीक देता रहे जिसमें उसकी रज़ा शामिल होती है। इंशाल्लाह सूरत अज़्ज़लज़ला मुकम्मल होगी तो फिर हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे एंड देन वी विल सी व्हाट वी आर प्लानिंग फर्दर इन फ्यूचर। अल्लाह का नाम लेकर हम अपनी आज की गुफ्तगू को शुरू करते हैं। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा रब्बना लकल हम्द बिमा खलक़तना व रज़क़तना व अनक़ज़तना व फ़र्रजता अन्ना। लकल हम्दु बिल ईमान व लकल हम्दु बिल इस्लाम व लकल हम्दु बिल क़ुरआन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा सब्बितना इंदल मौति बिला इलाहा इल्लल्लाह। ऐ हमारे अल्लाह, हमें हमारी मौत पर कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह पर साबित कदम रखिए। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत अज़्ज़लज़ला और सूरत अज़्ज़लज़ला में क़यामत का मफ़हूम, रोज़े महशर का मफ़हूम, रोज़े महशर की कैफ़ियत, रोज़े महशर में ज़मीन की हालत, रोज़े महशर में इंसानों का कब्रों से बाहर आना, रोज़े महशर में इंसान के अमाल को उसके सामने प्रेजेंट किया जाना, उन अमाल का मुजस्सम होकर रोज़े महशर इंसान को नज़र आना, किस तरह से इंसान का नेकी का अमल उसके लिए खैर का बायस होता है, किस तरह से खैर की डेफिनेशन के हिसाब से आपकी रूह की तस्कीन और तलब खैर कहलाती है। खैर जब इंसान को दुनिया में फ़ायदा देती है तो उसकी एक शक्ल आफ़ियत होती है और उसकी नेकियों का असर आफ़ियत की शक्ल में उसकी ज़हनी कैफ़ियत, क़ल्बी कैफ़ियत और उसके लाइफ़स्टाइल पर नज़र आता है। ये सारे टॉपिक्स अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम मेजरली कवर करते हुए आए हैं। आयत नंबर 7 अल्लाह ताला ने सूरत अज़्ज़लज़ला में फरमाया, फमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा। जो ज़र्रे के बराबर भी खैर करेगा वो उसको देख लेगा। और अगर आप रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट देखती हैं तो डेफिनेटली ये बात रोज़े महशर में नेकियों के वे किए जाने के वक्त है। लेकिन अगर आप इस आयत को, इस जुमले को, इस फ्रेज़ को एक बहुत आम मफ़हूम में समझती हैं जिसको आप कहती हैं मफ़हूमतुल आम, तो इसका मतलब है कि इंसान जो भी नेकी करता है मोस्ट ऑफ द टाइम वो उसकी खैर का एंगल देख लेता है।
کبھی وہ نیکی کی خیر کا اینگل آپ کو بہت obvious نظر آتا ہے اور کبھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، بٹ وہ ہماری زندگی میں کوئی خوشی لا کے، کوئی مسکراہٹ لا کے، کوئی نعمت لا کے اللہ تعالیٰ بڑے سٹل انداز میں ہمیں دے رہے ہوتے ہیں۔ ہماری نیکیوں کا جو دنیا میں بہترین اثر ہوتا ہے اور اس اثر کی جو ہماری شخصیت کے اوپر ایک ریفلیکشن آتی ہے، وہ ایک عافیت کی کیفیت بنتی ہے۔ اور پچھلی کلاس میں نے اسپیسیفکلی انسانوں میں سے بہترین انسان، انبیاء میں سے امام الانبیاء، اللہ کے محبوب ترین ہستی رکھنے والے انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی پر بات کی تھی۔ یعنی جب آپ کو آپ کی نیکیوں کا اچھا امپیکٹ دنیا میں ملنے لگ جاتا ہے تو پھر آپ کی شخصیت کے ہر پہلو سے وہ خیر ریفلیکٹ کرتا ہے۔ اور ہم نے اس کیفیت کو ایک خاص اینگل سے پچھلی کلاس میں سمجھنا شروع کیا تھا، اور وہ تھا عافیت اندیشی، جس کو آپ اس وقت بھی اپنے سامنے جو ٹائٹل دیکھ رہی ہیں، التفکیر العافیت، ویلنس تھنکنگ، یعنی آپ خیر کا سوچتے ہوئے، اچھائی کا سوچتے ہوئے زندگی میں قدم اٹھائیں۔ دس از تفکیر العافیہ، دس از عافیت اندیشی، کہ آپ فار سائٹڈ ہیں، آپ آگے بڑھ کر سوچتی ہیں۔ آپ صرف آج کے بارے میں نہیں سوچتی، آپ اپنے آنے والے کل کو بہتر بنانے کی کوشش میں بھی آج کے عمل کے لیے سوچتی ہیں۔ اتنا نہیں سوچنا چاہیے مستقبل کے بارے میں کہ آپ کو بہت سے آنے والے وقت کے خوف اپنے پریزنٹ کو صحیح گزارنے نہ دیں۔ اتنا نہیں سوچنا چاہیے اپنے ماضی کے دکھوں اور غموں کے بارے میں کہ آپ کے اندر اتنی لتھارجی، اتنی سستی آ جائے کہ آپ آج عمل کرنے کی ہمت نہیں پائیں۔ تو آپ نے نہ بہت زیادہ پیچھے دیکھنا ہے، نہ بہت زیادہ آگے دیکھنا ہے ان دا فارم آف مستقبل۔ ایک سرٹن لیول آف اچھے ڈیسنٹ طریقے سے پلاننگ کی جاتی ہے فار فیوچر، اور اس کے بعد جو مومن کی ایفرٹ ہوتی ہے وہ بیسک ایفرٹ ہوتی ہے ٹو ڈو ہز بیسٹ ٹو میک ہز پریزنٹ فروٹفل۔ یہ ایک انداز ہے جس کے اوپر اسلام مسلمانوں کو، انسانوں کو زندگی گزارنے کا پیٹرن دیتا ہے، اور یہ پیٹرن مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے دیا تھا۔ آج آپ کو بہت سے مائنڈ سائنسز اسٹڈی کرنے والے سائنٹسٹ سیم چیز بتاتے ہوئے ملتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے حال کو بہتر بنائیں، live in your present, try to make your present a wonderful day۔ آج کا دن بہترین گزار لیں، آج کا دن خوشی سے گزار لیں، آج کا دن گریٹیٹیوڈ میں گزار لیں، definitely it will have a better impact on your future۔ تو یہی چیز تو اسلام سکھاتا ہے، اور اسی کو آپ عافیت اندیشی کہتے ہیں۔ اپنے پریزنٹ میں بھی سوچ سمجھ کر معاملات کرنا اور اپنے فیوچر کے لیے بھی صحیح فیصلے کرنا۔ تو ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر عافیت اندیش انسان کوئی نہیں دیکھا۔ ہمارے لیے ان کو رول ماڈل بنایا گیا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کا دل سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کے نرم ہو جاتا ہے۔ We actually feel that melting feelings of the heart جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی، فار سائٹڈنس، عافیت اندیشی، انسائٹ، آپ کی انٹلیکٹ کے مختلف ریفلیکشنز دیکھتے ہیں۔ تو پچھلی کلاس میں نے شروع کروایا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عافیت اندیشی بیسڈ آن سیرہ۔ آج کی کلاس بھی انشاءاللہ آپ کو ایسی چیز سکھائے گی جس میں آپ آج جو بولتی ہیں، آج جو فیصلہ کرتی ہیں، آج جو آپ پلان کر رہی ہیں، ان سب میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے ہوئے اپنے آنے والے وقت میں اپنی رسپانسبلٹی کو لے کر یہ سب کام کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ چاہتے یہی ہیں کہ ہم مسلمان رسپانسبل انسان بن جائیں، رسپانسبل سٹیزن بن جائیں، رسپانسبل مسلم بن جائیں، رسپانسبل بیٹی، بہن، ماں، بیوی، ان سارے رشتوں میں رسپانسبل ہو جائیں، بیکاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ یہ کہنا اور یہ سمجھنا، یہ دونوں چیزیں تو نہایت آسان ہے کہ ہم اس دنیا میں امتحان کے لیے ہیں، بٹ جتنی دیر امتحان ہو رہا ہوتا ہے سکون نہیں ہوتا ہے۔ جتنی دیر امتحان ہم دے رہے ہوتے ہیں ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، چاہے سارا پیپر آتا ہے، ایک اس وقت ٹینشن، سارا پیپر آتا ہے مجھے
اور مجھے پتا ہے، میں نے کوشچن پیپر پڑھنے کے بعد ایک نظر میں پہچان لیا الحمدللہ آئی کین اٹمپٹ آل دا کوشچنز ان اے بریلینٹ وے انشاءاللہ. یہ سارا کانفیڈینس لیول اور کنوکشن ہے. بٹ ایون دین وائل اٹمپٹنگ دا پیپر ایک عجیب طرح کی بے چینی، ٹائم ختم نہ ہو جائے، کوئی پوائنٹ مس نہ ہو جائے، کہیں میں کوئی اہم پوائنٹ چھوڑ نہ دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے ایک سوال پر فوکس کرنے سے باقی سوال مس ہو جائیں. یہ کانسٹنٹ آپ کے ساتھ فیلنگس رہتی ہیں. آپ نے کوئی ٹاسک اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے اور آپ جب تک وہ ٹاسک پورا نہیں کر دیتی اس وقت ایسے لگتا ہے آپ کے کندھے بھاری ہو رہے ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دا ٹائم پیریڈ وین یو آر ان یور ایگزامینیشن پوزیشن یو کانٹ فیل فلی ریلیکسڈ. اینڈ وین یو کانٹ فیل فلی ریلیکسڈ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بہرحال ایک ٹائم پیریڈ چاہیے جو امتحان کے بعد کا ہوگا. وین وی لسن اباؤٹ دس ورلڈ اینڈ دا لائف آف دس ورلڈ، اور وہاں ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ دنیا تو اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. تو اب اس امتحان کے اندر تو کہیں نہ کہیں بے سکونی کریپ ان کرے گی، بے چینی انٹر ہوگی، ایک خوف کی کیفیت، ایک گھبراہٹ، ایک عجیب سا ان ایکسپلینیبل فیئر کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی جگہ آپ میں سے، ہم میں سے کسی کو بھی کبھی بھی کہیں بھی ہٹ کرے گا اور ہر مرتبہ کرے گا. ایوری تھنگ ول بی اسموتھ ان یور لائف بٹ اسٹل دیر ول بی سم تھنگ وچ ول میک یو الرٹ، which will give you some kind of feeling سے جس میں آپ کو لگے گا کہ oh I still have to do more. تو یہ کیفیت بتا رہی ہے کہ اس دنیا میں الٹیمیٹ خوشی تلاش کرنے والا تکلیف میں، اداسی میں، فرسٹریشن میں رہے گا. Take this world as a practical stuff to handle. جب آپ پریکٹیکلٹی میں دیکھتے ہیں تو اس دنیا میں مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، آزمائشیں ہیں، ایک کے بعد ایک ہرڈل ہے. اور جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں تو آپ کو امتحان اپون امتحان اینڈ سائملٹینیسلی مینی امتحان ان دا سیم فریم آف ٹائم کانسٹنٹلی نظر آتا ہے. بٹ اس پورے سیناریو میں چاہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی یا وہ کسی اور رسول کی زندگی تھی یا وہ کسی نیک انسان کی زندگی تھی، جو اللہ کے راستے میں کامیاب ہوئے ہیں انہی پریشانیوں میں رہ کر انہوں نے اللہ کی رضوان سمیٹے. That's the lesson for all of us. ہم نے بھی یہی کرنا ہے. اور سیرت رسول سے زیادہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے زیادہ ہمارے لیے سبق لینے والا کوئی کانٹینٹ ہو نہیں سکتا. آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہر اینگل سے عافیت اندیشی تھی. آپ نے عافیت اندیشی مطلب کوئی وہ ہر وقت جھگڑا کرنے کے لیے آستینے چڑھا کر تیار نہیں ہوتے تھے. آپ کو ایک امپریشن آتا ہے نا، ایک انسان کا سوچتے ہیں آپ، اور اس انسان کا سوچ کر آپ کو جو پہلی فیلنگز آتی ہیں، لائک میں آپ کے سامنے کسی انسان کا نام لیتی ہوں اور آپ کو جو پہلی فیلنگز آتی ہیں اس انسان کے لیے، وہ اس انسان کی پہچان آپ کی نظر میں ہوتی ہے. لائک if I am just listening or recalling a name of a person and the first thought is going to hit me, oh God, پھر مجھے ان کے ساتھ ٹائم گزارنا پڑے گا. Now this is so much to understand کہ اس ایک جملے نے جو میرے اندر ایک دم سے کسی کا نام سن کر آیا ہے. what does this mean؟ ایک انسان کے نام آپ کے سامنے لیا جاتا ہے and you feel very refreshing, a little curve appear on the face. آپ کی چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ جاتی ہے. that's saying a lot. آپ کو وہ انسان پسند ہے، اس میں اچھی عادتیں ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ چیز پورٹری کی ہے، کر کے دکھایا ہے کہ آپ امتحان والی دنیا میں مشکلات میں رہنے کے باوجود کبھی بھی فرسٹریٹڈ نظر نہیں آئے، اس لیے کہ آپ نے ہمیشہ چیزوں کو ان کے رائٹ پرسپیکٹو میں رکھا. آپ نے ہمیشہ پیشنس کے ساتھ چیزوں کو ڈیل کیا. آپ نے ہمیشہ اللہ کی گائیڈنس میں قدم اٹھائے اور آپ نے ہمیشہ اپنے آس پاس والوں کی بھی خیر چاہی، ناٹ جسٹ اپنی خیر، آس پاس والوں کی بھی خیر چاہی. اسی لیے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کی کلیکٹیو لائف ہو یا فیملی لائف ہو یا سوشل لائف ہو یا آپ کی پرائیویٹ لائف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دور اندیشی ہمیں ہمیشہ نظر آئی، چاہے وہ دور اندیشی اپنے کلوز سرکل میں تھی یا ایک آؤٹر سرکل میں تھی، جس کا ریفرنس میں نے آپ کو قتال کے حوالے سے بھی لاسٹ کلاس میں دیا تھا. آئی ایم ہوپنگ کہ آپ کو اب چیزیں کلیئر ہو رہی ہوں گی. پھر میں نے آپ کو جہاں کلاس مکمل کی تھی وہاں پر میں نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا بتائی تھی.
اور آپ کو بتایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روٹین تھی کہ آپ صحابہ کو جہاں بہت سی دعاؤں کی ترغیب دیا کرتے تھے وہاں ہمیشہ عافیت کی دعا کی ترغیب دیا کرتے تھے. یعنی آپ خود بھی کثرت سے اپنے لیے خیر مانگا کرتے تھے. عافیت، عافیت مطلب سب چیزیں سیٹل رہیں، میں خواہش رکھتی ہوں، میں دعا کرتی ہوں میری زندگی میں ٹرموائل نہیں آئے، میری زندگی میں طوفان نہیں آئے. عافیت مانگی جاتی ہے. ہر وہ چیز جو ہمیں فائدہ دے گی ہم نے اپنے رب سے مانگنی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ ترغیب دی کہ ہم اللہ سے عافیت مانگیں. حضرت عبداللہ بن عمر جو کہ حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے ہیں، ان سے نریشن آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دعا صبح شام کرتے ہوئے دیکھا. اور آپ جب صبح شام کی دعائیں ریگولر پڑھ رہی ہوتی ہیں، آپ میں سے جو بہنیں پڑھتی ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دعا صبح اور شام کی دعاؤں میں شامل ہے. آپ بھی کر لیں. ہمیں دن کا بھی خیر چاہیے اور ہمیں رات کا بھی خیر چاہیے، ہمیں دنیا کا بھی خیر چاہیے اور ہمیں آخرت کا بھی خیر چاہیے. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیای و اہلی و مالی. اللہم استر عوراتی. اور پھر لمبی دعا آتی ہے وآمر روعاتی، لمبی دعا آتی ہے. تو الحمدللہ چھوٹی پڑھ لیں، عافیت مانگ لیں. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ بالکل چھوٹا سا فریز ہے، یہ یاد کر لیں. اور جب جب یاد آئے پڑھتے جائیں، کانشیسنس کے ساتھ پڑھیں. اللہ سے خیر کا، اللہ سے درگزر کا، اللہ سے اہل و مال کی عافیت کا سوال کرتے رہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آتا ہے کہ جب آپ بادل کا گرجنا سنتے تھے، ہم تو جب بادل کا گرجنا سنتے ہیں فوراً بھاگتے ہیں، اوہ میرا موبائل فون کدھر ہے، میں ذرا اس آواز کو تو کیپچر کروں، کیا گرج ہے، کیا آواز ہے. آئی گو ناٹ ٹیل مائی اماں کہ دیکھیں اماں ادھر کیسے بادل گرج رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل کے گرج کی آواز سنتے تھے تو آپ دعا کیا کرتے تھے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہیں کیجیے گا اور نہ ہمیں اپنے عذاب سے تباہ کیجیے گا اور ہمیں اس سے پہلے عافیت عطا فرمائیے گا. یہ اللہ کے رسول کیوں کہا کرتے تھے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بے تحاشا بہادر تھے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت آپ کو نظر آتی ہے. سیرت رسول میں نہایت ادب سے یہ بات بول رہی ہوں. کچھ لوگ بہت مضبوط ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، آپ کو نظر آتے ہیں. They will take a stand on something and you will find them steadfast. They will face the problems in life and you will find them very encouraging and very courageous and very brave. But in certain matters you will find them جیسے ان کا دل بالکل چڑیا کا ہے، like نرم دل، super kind, super compassionate, super sympathetic, super empathetic. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی آپ کو بالکل یہی کیفیت نظر آتی ہے. ان سرٹن میٹرز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بہادر تھے. سارا مدینہ ڈر جاتا ہے ایک آواز کو سن کے، رات کے وقت میں آتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ابو طلحہ کا گھوڑا پکڑتے ہیں اور جا کر اس آواز کی ڈائریکشن میں تسلی کر کے آتے ہیں کہ is there something wrong or everything is okay. اکیلا ایک بندہ رات کے اندھیرے میں، اور ہمارے یہاں کے رات کے اندھیرے نہیں کہ جس میں آپ رات کے 3 بجے بھی سڑک پر آ جائیں، 2 بجے بھی آ جائیں تو لٹ اپ ہوتا ہے باہر، پورا اچھا خاصا روشنی ہوتی ہے باہر، بتیاں جل رہی ہیں، اسٹریٹ لائٹس جل رہی ہیں، آپ کی سرچ لائٹس چل رہی ہیں، آپ کے گھر کے باہر جو ہیں وہ آپ نے بڑے بلب لگائے ہوئے ہیں. اس ٹائم پہ جب بالکل پچ ڈارک ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بہادر تھے کہ آپ اکیلے گئے، چیک کر کے آئے، ہی میڈ اٹ شیور ایوری تھنگ از اوکے، اور مدینہ کے لوگوں کو آ کر بتایا کہ سب ٹھیک ہے، جس کو بیک ٹو یور ہومس، کوئی مسئلے کی بات نہیں. ایک طرف آپ اتنے بہادر تھے اور ایک طرف اتنا دل نازک، اتنے کائنڈ، اتنے کمپیشنیٹ کہ امت کا آخرت کا دور اور امت کے حساب کتاب کا وقت اور امت کی بے عملیوں کا سوچ سوچ کر روتے جاتے تھے اور ان سے کنٹرول نہیں ہوتا تھا. تو جب بادل بھی آتے تھے، دنیا جب فیسنیٹ ہو جاتی تھی، او مائی گاڈ بادلوں کی شیپ دیکھو، بادلوں کا کلر دیکھو، ان کی سپیڈ دیکھو، ان کی آواز سنو،
جب سب لوگ اس چیز میں ہوتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فوکس کس بات پر ہوتا تھا؟ اللہ ہمیں اپنے غضب سے ہلاک نہیں کرنا. چڑیا والا دل بالکل نہیں ہوتا، سافٹ اینڈ کائنڈ ہارٹ. اللہ ہمیں اپنے عذاب سے تباہ نہیں کرنا، اللہ ہمیں عافیت عطا فرمانا. اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک. تو جب بھی آپ بھی سنیں، عربی میں آتی ہے دعا الحمدللہ، عربی میں نہیں آتی ہے، ایک دفعہ ضرور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتے ہوئے آپ ضرور یہ والی دعا پڑھ لیا کریں. پھر ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آتا ہے، انسان اس دعا سے افضل دعا کوئی مانگ نہیں سکتا. دیکھیں بہت بہت ہی، آپ کہتی ہیں نا، ایک جس کو آپ کہتی ہیں پر امید زندگی اگر آپ نے بنانی ہے، آپ زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنا شروع کر دیں. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کوئی کام کرتے ہوئے ہاتھوں سے کام کر رہی ہیں، دل دعا مانگ رہا ہے، ذہن میں دعائیں چل رہی ہیں، زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے. آپ دیکھیں گی آپ کی یہ عادت بنے گی نا، 1 مہینہ اور مے بی 2 months، یو ول فیل دیٹ یو آر گیننگ سم ڈفرنٹ کائنڈ آف اسٹرینتھ. اور ایسے لگے گا جیسے آپ کے اندر کوئی امید کو پور کرتا جا رہا ہے، انڈیلتا جا رہا ہے، اور آپ کی زندگی کے اندر شکر کی کیفیت آتی جا رہی ہے. صرف قرآن کی کلاسز سے جڑ جانا ان اے وے کہ ہم کلاس اٹینڈ کرتے ہیں، ہم کوئی کلاس مس نہیں کرتے، ہم پورا ٹائم نوٹس بناتے ہیں، ہم ہر لفظ کو لکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم ہر وقت اپنے آپ کو قرآن کی کلاسز سے کنیکٹڈ رکھتے ہیں. صرف یہ چیز ہمیں پر امید اور شکر گزار نہیں بناتی. If you really want that امید in our life جو ہمیں ہر مشکل میں دوبارہ کھڑا کر دے، جو ہمیں ہر مشکل کے درمیان میں کبھی نا امید نہ کرے، جو ہمیں ہر دھکے کے بعد ایک انکریجنگ فیلنگ دے کہ نہیں، آئی ہیو ٹو اسٹینڈ مائی سیلف اگین، آئی ہیو ٹو کم بیک آن دا کاز آف مائی دین اگین. یہ والی فیلنگز اگر آپ چاہتی ہیں آپ کو آئے، تو یہ صرف اور صرف علم حاصل کرنے سے نہیں آتی. یو ہیو ٹو ٹرانسفارم یور علم انٹو یور عمل. تب زبانیں شکر گزار ہوتی ہیں، تب دنیا کی مشکلات میں آپ کو بھولتا ہی نہیں ہے. میں تو ہوں ہی امتحان گاہ کے اندر. If I am sitting in an examination hall, how can I expect that everything will look like a party? سب ہنسیں گے، کسی کو کچھ نہیں کرنا ہوگا، سب جوکس کریک کر رہے ہوں گے، سب جو ہیں وہ گوسپ کر رہے ہوں گے، بس ایک ہلا گلا ہوگا، انٹرٹینمنٹ ہوگا. Fool is the person who is thinking like this, by the way. ہماری زندگی کا ہر قدم، ہر ایونٹ، ہر موقع ایک امتحان. میں 24/7 ایک امتحان میں ہوں. How can I expect کہ اب میری زندگی میں کبھی کچھ مشکل ہی نہیں ہوگا؟ It's not just about gaining and gathering information قرآن کے علم کی. It's about transforming it into action. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی دعا اس سے افضل نہیں ہو سکتی. چلتے پھرتے کی دعا مانگنا شروع کر دیں. امید کی کیفیت آپ کی شخصیت میں ریفلیکٹ کرے گی. اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ. اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتی ہوں. اللہم انی اسألک المعافات، فا الف اور بولتا، اور فی الدنیا والآخرہ. آپ ایک دفعہ دعا کرتے ہیں، اس لائک آپ نے اپنا کام اب اللہ کے حوالے کر دیا، اینڈ یو آر سپر ہوپ فل ناؤ. آپ کے لیے الحمدللہ ایک یقین ہے میرا رب میرا معاملہ سنبھالے گا. کوئی چیز کبھی زندگی میں انسان بڑا ڈیسپریشن سے مانگ رہا ہوتا ہے، 1 دفعہ 2 دفعہ 10 دفعہ 15 دفعہ 20 دفعہ. آپ اپنے آپ کو ایک دفعہ اب نیکسٹ ٹائم وہ دعا کرتے ہوئے ایک احساس دلانے کی کوشش کریں، ایک فیلنگ دینے کی کوشش کریں. کیا؟ انشاءاللہ میرا رب میری دعا ضرور سنے گا، میرا رب مجھے اس دعا کے بدلے بہترین ضرور دے. پھر آپ دیکھیں آپ کا کانفیڈنس لیول کیسے اسکائی ہائی کرتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں مانگی. پھر اگر آپ اگین سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتے ہیں اور آپ عبادات اور معمولات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھتے ہیں، کنٹینٹمنٹ نظر آتی ہے آپ کی زندگی میں. کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟ میں زبان سے گلے شکوے نہ کروں. کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟ جتنا رزق اللہ نے میرے نصیب میں لکھ دیا ہے میں اسی کے اندر صبر شکر کے ساتھ گزارا کروں. کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟ کے اوپر شور شرابہ نہ کروں. کنٹینٹمنٹ کیا ہے؟
جب زندگی کے حالات میرے لیے آزمائشیں لے کر آئیں تو میری عبادات میں کمی نہ آئے اور میری زبان میں ناشکری نہ آئے. جس کو آپ کنٹینٹمنٹ کو آپ کہتی ہیں میانہ روی. واٹ از دس میانہ روی؟ اٹس اے مڈل پاتھ. میانہ روی کسی کیفیت میں بیلنسڈ اپروچ اڈاپٹ کر لینا از دا کنٹینٹمنٹ. کنٹینٹمنٹ میانہ روی از بیسیکلی پارٹ آف عافیت. دیٹس دا ایلیمنٹ آف عافیت. بیکاز عافیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوزڈ رکھتے ہیں، اور انفارچونیٹلی آج کل کے انسان اپنے آپ کو کام اینڈ کمپوزڈ نہیں رکھ پاتے. چھوٹی چھوٹی چیزیں ٹریگر کر دیتی ہیں. کسی کا تھوڑا سا غصہ ٹریگر کر دیتا ہے، کسی کی تھوڑی دیر کی کوئی ایک ناخوشگوار کیفیت ٹریگر کر دیتی ہے. اس لیے کہ ہم انسانوں کے اندر ایک میانہ روی، کنٹینٹمنٹ، کام اینڈ کمپوزڈ رہنا یہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ خود میانہ روی پر چلتے تھے، بلکہ آپ نے میانہ روی پر، کنٹینٹمنٹ پر زندگی گزارنے کی تلقین کی ہے لوگوں کو، ترغیب دی ہے لوگوں کو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محبوب تھا کہ عبادات میں بھی میکسیمم امت کو مشقت سے بچایا جائے. کب کہا اللہ کے رسول نے 4000 دفعہ یہ تسبیح پڑھ لیں، 1.25 مرتبہ یہ ختم پڑھ لیں، آپ 212 مرتبہ اور 313 مرتبہ یہ والا وظیفہ کر لیں؟ کب کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ بہت نمبر کیا آتا ہے؟ میکسیمم نمبر وہ تسبیحات فاطمی 33 ٹائمز سبحان اللہ، 33 ٹائمز الحمدللہ، 33 ٹائمز استغفر اللہ، 34 ٹائمز اللہ اکبر. دس از دی میکسیمم نمبر. اس کے علاوہ اگر اذکار اور صورتوں کے اندر نمبر آتا ہے 3 کا، 7 کا، 10 کا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اس میں 10 کا نمبر آتا ہے، اللہم اجرنا من النار 3 کا نمبر آتا ہے، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 کا نمبر آتا ہے. تو میکسیمم نمبر جو نظر آتا ہے آپ کو، جو امت کے سامنے رکھا گیا ہے، ہاں آپ اللہ سے معافیاں مانگتے ہیں، آپ توبہ کرتے ہیں، وہاں نمبر آپ کو بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، جس کو آپ کہتی ہیں اللہ سے معافی مانگنا، استغفر اللہ پڑھنا. ادروائز تو اٹس سمپل، آپ کو ایک بہت چھوٹا سا نمبر ملتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کو مزاج نظر آئے گا، اسلام کا مزاج نظر آئے گا. کیا؟ عبادات کی مشقت سے امت کو بچانا. دیٹس دا میانہ روی ٹو، دیٹس دا کنٹینٹمنٹ ٹو. پھر آپ خوبصورتی دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ چلتے پھرتے دعائیں مانگو، چلتے پھرتے اذکار کرو، کیپ یور ٹنگ موئسٹ ود دا ذکر آف یور رب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بہت کثرت کے ساتھ استغفر اللہ پڑھو، کثرت کے ساتھ اللہ سے استغفار کرو. تو کیا آپ نے کہا بٹ ایوری ٹائم اسٹے ان یور وضو پلیز، یو ہیو ٹو اسٹے ان یور وضو؟ نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ بولا نہیں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک وضو مینٹینڈ رہ سکے الحمدللہ، جب تک وضو مینٹین نہ ہو تو کوئی بات نہیں، آپ کام کر رہی ہیں اپنے، آپ وضو کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں اور یو آر بزی، آپ پھر بھی اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھیں. یہ ہے میانہ روی. ظاہری بات ہے نماز کی بات نہیں ہو رہی ہے، چلتے پھرتے اذکار کی بات ہو رہی ہے، چلتے پھرتے دعائیں کرنے کی بات ہو رہی ہے. دیٹس اے سمپل تھنگ. لوگوں کو بیلنس سکھاتے تھے رسول اللہ، اور اس دین کی خوبصورتی اس کا بیلنس ہے. اس دین کی خوبصورتی میں یہ بتانا ہے کہ تم امت وسط. آپ نے لوگوں کو عبادت کی مشقت سے ہٹایا ہے. وہ جو مونک سسٹم تھا، وہ جو پریسٹ سسٹم تھا، وہ جو راہب سسٹم تھا، وہ جو